Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I hope that you will be fine. तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरतुल बकरा की आयत नंबर 285 उसका तर्जमा और तशरीह जो है वो करेंगे। पिछले सबक में हमने सूरह बकरा की वर्स नंबर 284 की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन जो है वो की थी। उसी के हवाले से जो अल्लाह ताला ने उस आयत के अंदर हुक्म दिया, तो अगली आयत में सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के बारे में और अल्लाह के उस हुक्म को मानने के हवाले से ज़िक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि। आमाना फ़ेल माजी है जिसका माना है ईमान लाए, मान गए, तस्लीम कर गए। अर रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिमा उन्जिला जो कुछ नाज़िल किया गया, इलैहि उनकी तरफ, यानी रसूल उस पर ईमान लाए जो उनकी तरफ नाज़िल किया गया, यानी कुरान। मिन रब्बी ही उनके रब की तरफ से, वल मोमिनून और ईमान वाले मोमिन। जो अल्लाह ने ऊपर हुक्म दिया कि ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है, वो जो तुम छुपाओगे या तुम ज़ाहिर करोगे उसका हिसाब लेगा। तो अल्लाह ताला के रसूल ने कहा कि या अल्लाह जो तेरा हुक्म है हम उसको मानते हैं। ईमान वालों ने भी अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज़ की कि या अल्लाह हम तेरे सारे अहकाम को मानते हैं, तो हमारा मालिक है, जैसे चाहता है चाहे तो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब ले लेना और चाहे तो हमारी बख्शिश फरमा देना। तो उसका भी आगे अल्लाह ताला ने उसी आयत में ज़िक्र किया है, अपनी बख्शिश का ऐलान पहले किया है। तो इसलिए आयत के पहले हिस्से में सहाबा कराम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का अल्लाह ने ज़िक्र किया कि मेरी बात को रसूल भी मानते हैं और रसूल के मानने वाले मोमिनीन ग़ुलामान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको मानते हैं। कुल्लुन आमन बिल्लाहि, सारे ही ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, व मलाइकातिही और उसके फ़रिश्तों के ऊपर, व कुतुबिही और अल्लाह ताला की सारी आसमानी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके सारे रसूलों पर, यानी जितने भी रसूल पहले हो गुज़रे हैं, जितनी आसमानी किताबें पहले नाज़िल हुई हैं, और फ़रिश्तों के ऊपर भी उनका ईमान है, अल्लाह को भी एक मानते हैं। तो ये फ़रिश्तों का ज़िक्र करना, किताबों का ज़िक्र करना, रसूलों का ज़िक्र करना यहाँ अल्लाह ताला ने क्यों ज़रूरी समझा है कि सारे ही ईमान लाए अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर और रसूलों पर। तो ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फ़रिश्तों के बारे में जो मुशरिकीन मक्का थे उनका अकीदा था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। चूँकि मलाइकतुन एक जो इसम है इसके आखिर में ता आती है, गोल ता। तो किसी भी इसम के आखिर में अगर ता आती है तो वो ताए तानीस होती है, यानी मोनस के लिए वो ता जो है ना उसको लाया जाता है इसम के साथ। लेकिन बाज़ दफ़ा ये ताए तानीस नहीं होती बल्कि ये मुबालगे के लिए ता यूज़ की जाती है। जैसा कि अल्लामतुन, अल्लामा किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है उसकी यानी ज़्यादती के लिए ये गलबे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुबालगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की कसरत की वजह से मलाइकतुन का ज़िक्र किया कि फ़रिश्तों की तादाद इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए फ़रिश्तों को मोनस या अल्लाह की बेटियां नहीं मानना बल्कि फ़रिश्तों की कसीर तादाद है, उस पर हमारा ईमान है। फ़रिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, उसकी मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है।
کائنات میں مختلف امور سر انجام دے رہے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ میری بات مانو، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا، جو وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا، وہ جو بھی حکم دیتا ہے اس کو ماننا۔ تو اللہ کے اوپر ایمان لا کر اس کے فرشتوں کو اس کے بندے سمجھنا، اس کی مخلوق سمجھنا، وکتب ہی، اور جو اس نے پیغمبروں کے اوپر کتابیں نازل کی ہیں جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ پہلی آسمانی کتابیں ہیں جو کہ اب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی ہیں۔ اس کے ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر کافی تبدیلیاں کر دی ہیں، کافی تحریف ہو چکی ہے، یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن اپنے اپنے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تب یہ اپنی اصلی حالت پہ تھیں، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ان کتابوں کے اندر موجود تھا۔ لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا، جہالت بڑھتی گئی، لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کی تعلیمات ان کتابوں میں شامل کر لیں، تو اب یہ کتابیں قابل عمل نہیں رہی ہیں۔ ورسول ہی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ کے رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول آئے وہ سب برحق تھے، سچے رسول تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے چنے ہوئے منتخب کیے ہوئے بندے تھے۔ اللہ نے ان کو مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں کی طرف ان کی ہدایت کے لیے کتابیں دے کر، صحیفے دے کر، آسمانی تعلیمات دے کر، اپنا پیغام دے کر بھیجا، تاکہ لوگوں کو گمراہی سے بچا کر ان کو اللہ کی رحمت اور صراط مستقیم پر وہ لوگ گامزن کر سکیں۔ تو اس لیے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں ان کے غلط عقائد ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے رسولوں پر ایمان لاؤ کہ وہ سارے میرے برگزیدہ چنے ہوئے بندے اور رسول تھے، کیونکہ میں بیٹے اور بیوی سے پاک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، خود ہی اس نے قرآن پاک میں اس کا بھی رد کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ ایمانیات کی بات کی گئی ہے کہ سارے ہی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اور تمام صحابہ کرام بھی، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں فرق کرتے ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی بھی۔ لا نفرق، نہیں فرق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، من رسولہ، اس کے رسولوں کے، یعنی اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں ہم ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ یہ تمام صحابہ کرام اور مومنین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے، یعنی سارے رسول اللہ کے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے مقام عطا فرمائے ہیں۔ کسی بھی رسول کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا کسی طریقے سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان بہت مضبوط تھا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا اس پر من و ان جو ہیں وہ عمل کرتے اور کسی طرح سے بھی اس سے روگردانی نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہ سمجھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا نہ سمجھیں، اور دیگر جو پیغمبر دنیا میں سے ہو گزرے ہیں ان تمام کی عظمت اور شان کو ہمیشہ بصدق دل جو ہے وہ سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ وقالوا سمعنا، اور وہ بولے ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش ہے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو اوپر جو اللہ نے حکم دیا کہ میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا اور جسے چاہوں گا میں معاف فرما دوں گا، اور جو تم ظاہر اور باطن میں عمل کرتے ہو میں ان کا حساب لوں گا،
تو اس آیت کے جواب میں وقالو صحابہ بولے سمینا، ہم نے اللہ کا حکم سن بھی لیا، و اطانا، اور ہم نے اس بات کو مان بھی لیا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ یا اللہ، ہم تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن غفرانک ربنا، اے اللہ ہمیں تیری بخشش چاہیے، ہم مغفرت کے بخشش کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں۔ و الیک المصیر، اور ہمارا لوٹ کر آنا وہ بھی تیری طرف ہوگا، اور جب ہم لوٹ کے واپس قیامت کے دن روز معاشر حاضر ہوں تو اس دن ہماری بخشش فرمانا۔ جو ہم دل میں سوچتے ہیں، جو دلوں میں خیال آتے ہیں، جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، دوسروں کے بارے میں غلط تصورات ہوتے ہیں، خیالات اور سوچ اور فکر ہوتی ہے، یا اللہ قیامت کے دن ہمارا ایسی سوچ کے اوپر مواخذہ نہ فرمانا، ایسے خیال کے اوپر مواخذہ نہ فرمانا۔ لہذا ہم تیرے بارگاہ میں بخشش کے امیدوار ہیں، ہمیں تیری بخشش چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ کتنا مضبوط ایمان تھا ان کا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون تک، اس کو اب ایک ہیڈنگ بنائیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ایمان۔ کل من آمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، یہ بھی اسی آیت کے حصے میں شامل ہوگی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ دوسری ہیڈنگ ہوگی، اللہ کے سارے رسول عظمت والے ہیں۔ وقالوا سمینا و اطعنا، یہ تیسری ہیڈنگ بنے گی، اطاعت خداوندی۔ غفرانہ کا ربنا، یہ ہیڈنگ بن جائے گی اللہ تعالیٰ کی بخشش، و الیک المصیر، اور اس کی طرف کا لوٹنا، یہ بھی ہیڈنگ اسی طرح اس کو بھی آپ بنا لیں گے، یعنی تمام مخلوق کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وہ قیامت کے دن حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، لیکن اس کی رحمت اور اس کی بخشش کی امید ہر وقت جو ہے نا وہ دل میں ہونی چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں پر، ہماری لغزشوں پر، ہمارے گناہوں پر وہ ضرور ہم مہربانی فرمائے گا اور ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو لہذا یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285، جس کا ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ہم نے دیکھا، دوبارہ سے جو ہے نا ایک بار اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو ان کی طرف نازل کیا گیا رب کی طرف سے، اور تمام مومنین۔ کل آمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، سارے ہی ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اور تمام اللہ کے برگزیدہ رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ وقالوا سمینا و اطعنا، اور وہ بولے یعنی صحابہ کرام کہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے کہ کس قدر پختہ ہونا چاہیے، جب اللہ کا حکم آئے تو اس کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی اس آیت کی تلاوت کی جاتی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حضرت ابن المنذر فرماتے ہیں، انہوں نے یہ روایت حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ میں ان کے پاس گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جب یہ آیت تلاوت کی گئی تو پھر وہ رونے لگے۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا کون سی آیت تلاوت کی ہے؟ میں نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعمال کا مواخذہ ہے، اس کا حساب کتاب ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا حساب لے گا تو پھر تو ہلاکت ہے، اس میں تباہی ہے، پھر تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال ہیں جن کا حساب کتاب دینا ہے، تو بندہ اپنے دل کے اوپر تو قابو نہیں رکھ سکتا، دل کے اوپر تو بندے کا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے خیالات اور ایسی سوچ اور فکر جو ہے نا وہ دل کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں،
جن کو بندہ اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا، لہٰذا جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ دوسری آیت بھی مکمل ہوئی۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کمنٹس میں جو ہے نا وہ ضرور بتانا، کوئی کویسچن ہے تو وہاں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ جو ہے نا آپ کے اس کویسچن کا بھی آنسر دیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے سینوں میں قرآن کا علم محفوظ فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔